शऊर और आगाही जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये इल्म रखना भी है कि ऑटिज़म को लाइफ टाइम मैनेजमेंट दरकार है। और हमें मौसूल होने वाले सवालात से ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे केयर टेकर इस चीज़ से या तो लाइल्म हैं या फिर कम इल्म है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मॉमकास्ट ने अपने एक्सपर्ट से ये वो सारे सवालात किए जो आपने हमसे किए, ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। जिसमें सबसे पहला और अहम सवाल ये था कि ऑटिज़म आखिर है क्या? ऑटिज़म जो है वो एक स्पेक्ट्रम है, तो उसके 3 लेवल्स होते हैं। तो एक जो सबसे माइल्ड लेवल होता है उस पे डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं और सबसे एक्सट्रीम लेवल पे डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। तो जो बिहेवियर्स बच्चा प्रेजेंट करता है उसके लिहाज से फिर डायग्नोसिस होती है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ पर एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है डिज़ीज़ का। ऑटिज़म एक डिज़ीज़ नहीं है, ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है। जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो उसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो अगर अर्ली एज पे पेरेंट आइडेंटिफाई कर लें तो आसानी होती है बच्चे को इंटरवेंशन देने में। अब वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ किसी प्ले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या बच्चा जो है वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है, या बच्चा जो है वो कोई रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गई या लाइनिंग अप द टॉयज़ और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स कर रहा है, या बच्चा जो है वो अनएक्सपेक्टेडली और सडनली जो है वो रोना शुरू कर देता है, या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर शोर ज़्यादा है तो वो अपने कानों को बंद कर रहा है, या कहीं लाइट ज़्यादा है तो वो अपनी आँखों को बंद कर रहा है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसको पेरेंट अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो एक इंटरवेंशन प्लान करने में और एक डायरेक्शन मिलने में आसानी हो जाती है कि नेक्स्ट बच्चे के साथ क्या करना है। ऑटिज़म के डायग्नोसिस के लिए किन एक्सपर्ट्स को दिखाना है? हमें इनके लिए प्रोफेशनल के पास जाना है, राइट? आपको आइडिया होगा, आपको कुछ नज़र समझ में आया हो कि ये ट्रेट्स थे, ये सिम्टम्स थे। अब ना दुनिया इतनी आगे चली गई है कि हम जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर हमें डाउट भी होता है, इट्स बेटर टू गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन, राइट? ऑटिज़म का डायग्नोसिस जो है वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स करते हैं। वन ऑफ द सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं वो ADOS सर्टिफाइड होते हैं और वो एक असेसमेंट करते हैं एंड बेसिकली वो जो साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं वो मेन 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो सोशल behaviors and social communication and communication in general. I would like to share my personal experience. I have a brother who's 26 years old now, और when he was born back in 1998 उस वक्त autism के बारे में ना डॉक्टर्स को पता था, ना इस किस्म की थेरेपीज़ अवेलेबल थी जो इस टाइम पर अवेलेबल हैं। तो we tried to go to the doctors, we tried to go to the professionals, but we were not getting any help किसी की भी तरफ से। And my brother was diagnosed at the age of 6 years, जिसका मतलब है कि जो उनका golden period of learning था वो already गुजर चुका था। जो early intervention स्टार्ट हो जानी चाहिए थी अर्ली एज से, वो टाइम फ्रेम जा चुका था। ये पता लग गया कि ऑटिज़म है, डायग्नोसिस भी मिल गया। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म की मैनेजमेंट के लिए बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। ट्राई टू गेट एक्सपर्ट्स एडवाइस। अभी तो फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इतने ग्रुप्स हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल जाता है, राइट? गो टू द राइट एक्सपर्ट एंड इफ़ द इंडिविजुअल इज़ डायग्नोस्ड विद ASD, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अपने एक्सपर्ट जो है उन्होंने आपसे ज़्यादातर यही कहा जाएगा कि आप OT, दैट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की तरफ जाइए, और ABA थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का कहा जाता है। सो अगर आप इनको अर्ली एज में ये शुरू कर देंगे तो आप बिलीव कीजिए इनके ट्रेसेस और काफ़ी हद तक लाइफ आप नॉर्मलाइज पे ला सकते हैं। ABA वर्क्स फॉर ऑटिज़म द बेस्ट। तो अगर बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोसिस है तो देन डेफिनेटली ABA विल हेल्प सब्सटेंशली, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। केस टू केस डिपेंड करता है। मोस्टली चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि उनके साइंस एंड सिम्टम्स में रिपेटिटिव बिहेवियर्स, इनएबिलिटी टू प्रोसेस सेंसरी एनवायरनमेंट्स, ये चीज़ें हम देखते हैं, तो इसलिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, majority of the kids do require occupational therapy, not all, सबको ज़रूरत नहीं पड़ती बट कुछ को ज़रूरत पड़ती है। हम उन्हें आर्ट क्लास के अंदर न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन के साथ एक्सपोजर दे सकते हैं।
پھر یہاں پر ویژولس کے بعد بات آتی ہے کلاس روم انوائرمنٹ. کیا کلاس روم انوائرمنٹ بہت زیادہ نوائزی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو وی نیڈ ٹو یوز ایئر پلگز اور ہیڈ فونس. وی نیڈ ٹو سی کہ کیا لائٹنگس بہت زیادہ برائٹ تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسٹیڈ آف فلوریسنٹ لائٹس کین وی یوز وارم لائٹس فار دیم، یا ہم انڈور شیڈز یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے، یا ہم ڈے لائٹ میں ان کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. ادر دین دیٹ وی نیڈ ٹو آلسو بی مائنڈ فل کہ ہم جو انسٹرکشن بچے کو دے رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ویری کلیئر. بہت زیادہ وربل انسٹرکشنز دینے سے وی آر پشنگ دیم ٹو بیکم مور کنفیوز اینڈ دین پشنگ دیم ٹورڈز میلٹ ڈاؤن. آٹزم میں ایک بہت بڑا چیلنج جو پیرنٹس فیس کرتے ہیں وہ ہے سینسری ایشوز. جیسا کہ بچہ ایک ہی طرح کی غذا کھانا پسند کرتا ہے، ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتا ہے. کچھ ایسی آوازیں جو بہت عام ہوتی ہیں جیسے ویکیوم کلینر کی آواز، ہیئر ڈرائر کی آواز یا بلینڈر کی آواز، ان کو سننے کے بعد یا تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے یا اپنا ڈسکمفرٹ شو کرتا ہے. جب بچہ سینسری اوور لوڈ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اسٹیمنگ کرتا ہے. ہم وربل اسٹیمنگ بھی کہتے ہیں، فزیکل اسٹیمنگ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ بچہ ہینڈ فلیپنگ کرتا ہے، شاؤٹنگ کرتا ہے، بہت باریک سی آواز میں چیخے گا، ٹوز کے اوپر اپنی جمپ کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کرے گا یا بہت زیادہ روئے گا. عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچہ یہ رویہ دکھا رہا ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے یا یہ بچہ بدتمیز ہے. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کی بدتمیزی نہیں ہے بلکہ یہ آٹسٹک بچوں کا سمٹم ہوتا ہے. کیونکہ ایک آٹسٹک بچہ یا ایک نیورو ڈائیورجنٹ بچہ ایک نیورو ٹیپیکل بچے کے مقابلے میں 40% اپنے انوائرمنٹ سے سینسری اسٹیمولائی کو زیادہ پروسیس کرتا ہے. وہ ساری آوازیں، وہ سارے منظر، وہ خوشبو، ذائقہ، ٹیکسچر جو میں اور آپ شاید اپنے انوائرمنٹ سے فیل نہیں کرتے یا ہمیں بادر نہیں کرتے، وہ ان بچوں کو محسوس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان کو ڈسکمفرٹ بھی دیتے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، وہ ہر انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو مطلب the parents should see کہ the child is able to go to every environment. کیونکہ ایز اے پیرنٹ اور ایز اے کیئر گیور کافی مطلب اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے پلان چینج کر رہے ہیں یا آپ چیزیں اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ the child will have a negative behavior in that setting. تو ہماری جو تھیراپی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو یا تو کوپنگ میکینزم سکھائیں یا آلٹرنیٹیو میتھڈ سکھائیں ٹو سارٹ آف مینیج دم سیلوز. بٹ یہ نہ کریں کہ ہم اس کو اس انوائرمنٹ میں ایکسپوز کر دیں وداؤٹ اینی کوپنگ اسٹریٹجیز. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس انوائرمنٹ میں بالکل جانا بھی نہیں، کیونکہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے. اگر کسی بچے کو لاؤڈ ساؤنڈ سے یا کراؤڈ سے جو ہے وہ سینسٹیوٹی ہو، پر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان دیئر ہول لائف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو، دے ول فیس کراؤڈس، دے ول فیس لاؤڈ ساؤنڈس. تو ہم ان کو کوپنگ اسٹریٹجی سکھاتے ہیں اور یہ بھی وتھ ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے. ول ہیڈ فونس ورک یا بریکس کی ضرورت ہو، اور بریکس سکھانا کہ آئی نیڈ اے بریک فرام دس اسپیس، یا اگر جیسے فار انسٹنس ٹیچنگ دیم کہ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہو تو آپ کو کس سے بات کرنی ہے، ڈو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو یور موم، یا آپ کسی سبلنگ سے بات کریں. تو ہم اس طرح کی کوپنگ اسٹریٹجی سکھاتے ہیں. بٹ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہر دفعہ اٹ مائٹ ناٹ ورک، بٹ ہم ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو وی ڈو دس سو دیٹ ایسا نہ ہو کہ فار لائف دا چائلڈ از باؤنڈ ان ون انوائرمنٹ، because that's not fair. As a human being, the child is supposed to be exposed to different environments without the fear کہ اس environment میں جا کے کچھ برا ہوگا. تو the coping strategies is what we focus on. سینسری ایشوز کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور عموماً پلے تھیراپی، آرٹ تھیراپی اور آکیوپیشنل تھیراپی بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے سینسری ایشوز کو مینیج کرنے میں. جب آپ پلے تھیراپی بچے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بچے کو منگل کرنے میں بھی، سوشلائز کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اینڈ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ پینسل ہولڈنگ صحیح نہیں ہے، مگر جو چیزیں وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے وہ اپنی ڈرائنگ کے تھرو ایکسپریس کر جاتے ہیں. بیکاز ہم یہ جانتے ہیں کہ اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پین کو سم ٹائمز ظاہر نہیں کر پاتے، اپنے ایموشنس کو نہیں بتا پاتے. تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ تصویروں کے ذریعے، بیکاز دے ہیو دیٹ فوٹوجینک میموری، تو وہ جو فوٹوز بناتے ہیں جس طرح پکچرز کے پکٹوریل ان کی میموری ہوتی ہے اور بنانا بھی ایکوریٹلی جانتے ہیں. تو سم ٹائمز دے کین ایکسپلین واٹ ایور از گوئنگ اراؤنڈ، جو وہ زبان سے بتا نہ پائے وہ ڈرائنگ کے ذریعے بتا دیتے. سو یس، آرٹ از اے تھیراپی. دوسرا کلرز
ان کے ساتھ بہت زبردست کام کرتے ہیں، مگر وہی چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوگی جیسے میں نے ارلیئر کہا تھا کہ یہ ان کو ٹریگر بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ بچہ جب سینسری اوور لوڈ کا شکار ہوتا ہے تو عموماً اس کے نتیجے میں میلٹ ڈاؤن کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں. میلٹ ڈاؤن کیا ہے؟ جس میں بچہ زاروں قطار بہت زیادہ روتا ہے اور اس طرح سے بلک بلک کے روتا ہے کہ والدین یا ارد گرد کے لوگ اس کو سنبھال نہیں پاتے. میلٹ ڈاؤن اور ٹینٹرم میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. دس از اے ٹیکنیکل ٹرم بٹ ہم ڈیمانڈس نہیں پلیس کرتے, ہم اس سے کام نہیں کرواتے. وی گیو دا چائلڈ سم اسپیس اینڈ وی گیو دا چائلڈ ٹائم ٹو بریتھ, بیکاز ان اسکیلیٹڈ اسٹیج جس میں میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں یو کانٹ ڈو اینی تھنگ بٹ ٹو ویٹ. بٹ آئیڈیلی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا پرپس یہی ہے کہ وی فائنڈ آؤٹ وائی دا بیہیویئر از ہیپننگ اینڈ وی پریونٹ اٹ, اینڈ اف اٹ ہیز ہیپنڈ تو ہاؤ کین دا چائلڈ کوپ ود the situation. جب ہم میلٹ ڈاؤنس کی بات کرتے ہیں تو میلٹ ڈاؤنس میں بچے کا کنٹرول نہیں ہوتا خود پر. میلٹ ڈاؤنس جو ہوتے ہیں وہ سینسری اوور لوڈ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر, کہ ایکسیسو نوائزز ہیں یا ہم بہت زیادہ وربل انسٹرکشنز دے رہے ہیں یا بہت لائٹس بہت زیادہ ہیں یا پرٹیکولر ساؤنڈ ہے, پرٹیکولر اسمیل ہے, پرٹیکولر ٹیکسچر ہے جو بچے کو اوور لوڈ کر رہا ہے. تو دین دا چائلڈ وڈ گو ان ٹو دا سچویشن آف اے میلٹ ڈاؤن. یا ہم بہت زیادہ انفارمیشن بچے کو دے رہے ہیں تو وہ کوگنیٹیو اسٹیمولائی جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ ایک میلٹ ڈاؤن کی طرف پش کر دیتا ہے. میں اپنے ذاتی تجربے اور ریسرچ کی بنیاد پر یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ہی کم تعداد میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کوالٹی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو آٹزم کے حوالے سے, اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہر طرح کی اپروچ کو انڈر دا ون روف پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جو ادارے موجود ہیں وہ اس قدر ایکسپینسو ہیں کہ ایک محدود طبقہ ہی ان اداروں سے فیضیاب ہو سکتا ہے یا اس علاج کی طرف جا سکتا ہے. انکلوژن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اتنا مہنگا ہو گیا. جو انکلوزیو اسکول ہے نا وہ تو شاید اگر ان کی ہم 1 سال کی فیس دیکھیں تو میرے خیال سے ایک بچی کا جہیز تیار ہو جائے, سوری ٹو سے ود ڈیو رسپیکٹ. اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک شیڈو ٹیچر بھی چاہیے. پھر گھر پہ جب بچہ آئے گا تو بولیں گے اچھا آپ کو ریمیڈیل تھراپسٹ کے پاس بھی بھیجنا ہے. اماں ابا بیچارے بچے کو لے کے ریمیڈیل تھراپسٹ کے پاس, اچھا تینوں تھراپی بھی کرانی ہے. تو یہ نہیں آپ کو ایک بچہ تو مہینے کا 1 لاکھ تک کا تو پڑ گیا. تو آپ مجھے 2 منٹ کے لیے اپنے دل سے پوچھئے, جب آپ اتنا لے رہے ہیں تو کیا ایسے پاسبل نہیں ہے کہ اسکول والے ہی اپنے اسکولس میں اسپیچ تھراپی بھی رکھتے ہیں, آکیوپیشنل تھراپی بھی رکھتے ہیں, بیہیویئر تھراپی بھی رکھتے ہیں. کچھ نہیں 20 منٹ دیتے جائیں. 40 منٹس کا ہوتا ہے بٹ 20 منٹ بھی ان بچوں کے لیے میٹر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں وی اسٹل نیڈ ٹو ورک اے لاٹ آن دس کانسیپٹ. لائف اسکلز, ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ٹرانزیشن پروگرام. جہاں بچہ 15 ایئرس کا ہے, 14 ایئرس کا ہے, 12 ایئرس کا ہے, اس کے بعد کیا ہے بچے کے لیے؟ جب بچہ ٹین ایجر ہے پھر کیا اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس؟ 3 to 5 ایئرس, 3 to 8 ایئرس کے لیے تو بہت کچھ اویلیبل ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دا ٹین ایجرس؟ ہم ان کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ وی ہیو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جن کو ہم فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں, اور ان کی ویٹنگ لسٹ بھی اتنی لمبی ہے کہ وہ جو گولڈن پیریڈ ہے, جو ٹائم ہے, وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جب ہم لائف اسکلز پروگرامس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچے کو سکھایا جاتا ہے ڈیلی لیونگ اسکلز, سیلف ہیلپ اسکلز جس میں برشنگ ہے, اپنی چیزوں کو ٹھیک سے رکھنا, کپڑوں کو فولڈ کرنا, اپنی ٹوائلٹنگ نیڈس کو ایڈریس کرنا ود دی ہیلپ آف این آکیوپیشنل تھراپسٹ. لائف اسکل پروگرامس میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں منی ہینڈلنگ. اگر وہ سوسائٹی میں جاتا ہے, کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہے, ہاؤ ٹو آرڈر فوڈ. اگر کسی باربر کے پاس جا رہا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اپنا ہیئر کٹ کروانا ہے. جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آٹزم کی مینجمنٹ کے حوالے سے بہت ہی کم ادارے کام کر رہے ہیں, تو یہ بات تو بہت انڈرسٹوڈ سی لگتی ہے کہ پیرنٹس کی ٹریننگ کے لیے یا ان کے سپورٹ گروپ کے لیے شاید ہی کوئی ادارہ کام کر رہا ہو, شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جہاں پر پیرنٹس کو سپورٹ گروپ پرووائڈ کیا جا رہا ہو, یا ایٹ لیسٹ ان کو بیسک ٹریننگ دی جا رہی ہو کہ انہوں نے بچے کو گھر پر مینیج کس طرح سے کرنا ہے. آئی ہیو بن پارٹ آف پیرنٹ ٹریننگس جس میں ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں اینڈ وی ٹاک اباؤٹ اسٹف جو پیرنٹس نے بہت زیادہ کنسرن شو کیا ہوا ہو. بٹ اس طرح سے جو ہے آئی تھنک یہ ایریا آف پروگریس ہو سکتی ہے جہاں پہ پیرنٹ سپورٹ گروپس ہوں, سو دیٹ پیرنٹس ڈو فیل سپورٹڈ. بٹ ABA جو ہے از ویری اسپیسیفک اینڈ اسپیشلی ABA with children is in a very particular niche.
تو اس نیش کی وجہ سے فوکس جو ہے وہ ارلی مطلب انٹرونشن فار دا چائلڈ زیادہ ہے. بٹ یہ ڈیفینیٹلی اٹ کین بی این ایریا کیونکہ ڈیفینیٹلی پیرنٹ mental health and parent support is very important in a child's progress and intervention. This is one area that can be worked on. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری کے اندر اس طرح سے پیرنٹ سپورٹ گروپس نہیں موجود ہیں جس طرح سے باہر ہوتے ہیں، اور اس کی شدید ضرورت ہے کہ جو پیرنٹ ہیں وہ آپس میں ملیں، دے کم ٹوگیدر اور ایک دوسرے کا سپورٹ بنے. اینڈ ناٹ جسٹ دا پیرنٹ بٹ آلسو پروفیشنلز جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ادر اسٹیک ہولڈرس لائک اسکول کی مینجمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ان سب کو مل کر پیرنٹ کا سپورٹ گروپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پر پیرنٹ بیٹھیں، اپنی بات کو ڈسکس کریں، اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں، اپنی اچیومنٹس کو ڈسکس کریں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پاکستان نیڈس ٹو ورک آن اے پیرنٹ سپورٹ سسٹم یہاں پر. آٹزم چونکہ اسپیکٹرم ہے، اور آٹزم کو ہم اسپیکٹرم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ فیچرز رکھتا ہے، اور اسپیکٹرم کے 3 ڈفرینٹ لیول ہیں: مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر. کچھ بچوں کے اندر وہ فیچر بہت کم موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ کبھی آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی نام پہ رسپونڈ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. اگر ایک بچہ عموماً اپنے نام کے لیے رسپونڈ کر رہا ہے یا آئی کانٹیکٹ 50 to 60% مینٹین کرتا ہے تو وہ عموماً مائلڈ میں آتا ہے. اسی طرح سے اگر یہ سیویریٹی زیادہ ہے تو وہ ماڈریٹ میں آئے گا. اور جو بچے بالکل رسپونڈ نہیں کرتے اور ان کے فیچر کافی ایکسٹینسو ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا ارد گرد لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سیلف ہارم ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا کسی اور کو مارنا یہ نارمل پریکٹس ہوتی ہے. سو وہ سیویریٹی کے جس لیول پر آتے ہیں وہ لاسٹ لیول ہوتا ہے. ریسرچز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امکان ہے کہ آٹزم کے ساتھ دیگر سائیکولوجیکل یا فزیولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر کسی کو آٹزم ہے تو دیر آر چانسز کہ ان کو OCD ہو، دیر آر چانسز کہ ان کو ADHD بھی ہو سکتا ہے. اور جب ہم فزیولوجیکل ایشوز کی یا میڈیکل ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو سائلنٹ سیزرز ہونا یا ایپیلیپٹک سیزرز ہونا، اس کے بھی ایویڈنسز ملتے ہیں. اور کچھ بچوں کے اندر گٹ ایشوز بھی بہت زیادہ کامن ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے آٹزم کے ڈائگنوسس کے بعد فوری طور پر باقی ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کنسلٹ کریں، جس میں سائیکیٹرسٹ آ جاتے ہیں، نیورولوجسٹ آ جاتے ہیں، گیسٹرونٹولوجسٹ آ جاتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی دیگر ایشوز بھی ہیں تو وہ ٹائملی رول آؤٹ بھی ہو سکیں اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی لے سکیں. میری پیرنٹس کی ایڈوائس یہ ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو صرف مطلب نیسسری تھراپیز پہ لے کے جائیں، اینڈ دا تھراپسٹ دیٹ دے آر ورکنگ ود ہیو ٹو بی کریڈینشلڈ. تو فار ایگزامپل اگر آپ کسی بیہیویئر اینالسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اس بیہیویئر اینالسٹ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا کریڈینشل ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کی کمپیٹنسی کیا ہے. ہر تھراپسٹ جو ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا، اینڈ دس از ناٹ اپلیکیبل ٹو جسٹ بیہیویئر تھراپسٹ بٹ ٹو آل کریڈینشلز. مطلب آپ ہارٹ ڈیزیز کے لیے آپ نیورو سائنٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے اینڈ یو ول ڈو اے چیک، بیک گراؤنڈ چیک. تو اسی طرح سے میری یہ ایڈوائس ہوگی اسپیشلی فار پیرنٹس کہ ڈونٹ ٹیک یور چلڈرن ٹو نان کوالیفائڈ پیپل، کیونکہ وہ ہارم زیادہ کرتا ہے. آٹزم کی مینجمنٹ میں تھیراپیز بھی آ گئی، میڈیکیشنز بھی آ گئیں، لیکن کسی بھی شخص کو کارآمد شہری بنانے کے لیے، کامیاب انسان بنانے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ لائف ریڈنس پروگرام ہے یا اس کی تعلیم ہے. ہمارا تعلیمی نظام دن بدن آسودہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے انتہائی دکھ ہوتا ہے. آٹسٹک بچے تو ایک طرف، اگر کسی کلاس میں کوئی بچہ تھوڑا سا بھی سلو ہوتا ہے یا باقی بچوں کی پیس پر کام نہیں کر رہا ہوتا تو باقی بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیچر بھی اس کا مذاق اڑانے میں یا اس کو ڈیگریڈ کرنے میں آگے ہوتے ہیں. یہی حال ہمارے انکلوسیو اسکولز کا ہے. انکلوسیو اسکولز انتہائی مہنگے ہیں، اور اتنی فیس لینے کے بعد بھی وہ پیرنٹس سے توقع کرتے ہیں کہ ریسورس ٹیچر پیرنٹس خود ہائر کریں گے. بہت ہی لمیٹڈ سے آپشن ہے پاکستان کے اندر ان اسکولز کے جو انکلوسیوٹی کو پریکٹس کرتے ہیں، اور انتہائی دکھ ہوتا ہے مجھے ذاتی طور پر یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ میرا ان اسکولز کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ انکلوژن کا بورڈ تو لگا دیتے ہیں لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو انکلوژن کو پریکٹس نہیں کرتے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر انکلوژن کو پریکٹس کریں تاکہ میں اور میرے جیسے بہت سارے والدین اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلانے کے خواب کو مکمل کر سکیں. ہمیں انکلوژن لانی ہے
تو آپ انہیں بٹھائیے سرکل ٹائم میں ارلی ایئرس کی بات کر رہی ہوں, آپ انہیں سرکل ٹائم میں بٹھائیے, صحیح ہے. اور آف کورس جب آپ کے اسکولس میں 30-35 کی اسٹرینتھ ہوگی تو اس کے اندر شور شرابہ بھی ہوگا, آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو بچوں کو میلٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں. کچھ نہیں کیجیے, اپنے اسکولوں میں ایک سینسری روم بنا دیجیے, ٹھیک ہے, جو ان کا سیف ہیون ہو. وین دے فیل یو شوڈ ٹیچ دیم, یو کین گو اوور دیئر. دوسرا یہ کہ آپ کا اکیڈمک پہ آپ کو کیا لینا ہے, بچے کا کیا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, what do you want to test, the intelligence or the understanding, ٹھیک ہے. you don't want child to write down a lot of things. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پیپر سیاہ کرنے, پیپر کالے کرنے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ٹیچنگ ریسورسز کی تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس بچے کی پلیسمنٹ کیا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ پلیسمنٹ تو ملٹیپل سیٹنگس ہیں جس میں ایک آٹسٹک بچہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. وی نیڈ ٹو سی کہ کیا بچہ کیپیبل ہے مین اسٹریم اسکول میں بیٹھنے کے لیے, اگر ہے تو کیا ود اے ریسورس ٹیچر اور ود آؤٹ اے ریسورس ٹیچر, یا ہمارا بچہ اس وقت سیلف کنٹین کلاس روم میں رہ سکتا ہے جہاں پر اور باقی بچے جو ہیں وہ آٹزم کے ساتھ ہیں, دیر از نو ایکسپوجر ٹو نیوروٹیپیکل. لیکن اگر بچہ سیلف کنٹین کلاس روم میں ہے تو ہم کیسے اس کو انکلوژن کا ایکسپوجر دے سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں لنچ ٹائم میں ایکسپوجر دے سکتے ہیں ود نیوروٹیپیکل چلڈرن, یا ہم انہیں آرٹ کلاس کے اندر نیوروٹیپیکل چلڈرن کے ساتھ ایکسپوجر دے سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر ویژولس کے بعد بات آتی ہے کلاس روم انوائرمنٹ. کیا کلاس روم انوائرمنٹ بہت زیادہ نوائزی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو وی نیڈ ٹو یوز ایئر پلگز اور ہیڈ فونس. وی نیڈ ٹو سی کہ کیا لائٹنگس بہت زیادہ برائٹ تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسٹیڈ آف فلوریسنٹ لائٹس کین وی یوز وارم لائٹس فار دیم, یا ہم انڈور شیڈز یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے, یا ہم ڈے لائٹ میں ان کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. ادر دین دیٹ وی نیڈ ٹو آلسو بی مائنڈ فل کہ ہم جو انسٹرکشن بچے کو دے رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ویری کلیئر. بہت زیادہ وربل انسٹرکشنز دینے سے وی آر پشنگ دیم ٹو بیکم مور کنفیوز اینڈ دین پشنگ دیم ٹورڈز میلٹ ڈاؤن. مومکاسٹ نے انکلوژن کی طرف پہلا قدم لے لیا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے گائیڈ فار پیرنٹس اینڈ کیئر ٹیکرز سو دے نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر آٹسٹک چائلڈ. Stay tuned to Momcast for further information regarding autism and the management of autism.